अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर की पहली गज़ल। मीर तकी मीर की पहली गज़ल पढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इस गज़ल को तैयार करने के लिए आपके पास आपकी निसाबी किताब का आपके सामने मौजूद होना और आपके पास एक पेंसिल मौजूद हो, ठीक है, ताकि जो भी आपको मैं की पॉइंट्स या जो भी मैं आपको अल्फाज के मायने लिखवाऊँ आप लोगों ने अपनी किताब पर लिखते जाना है, ताकि जब आप लोग इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसकी तैयारी करें तो आपको इसकी तैयारी करने में आसानी हो। इसमें आपके जो गज़लिया हिस्सा है उस गज़लियात में से 3 अशआर जो है वो आपको उनकी तशरीह करना होती है और हर एक शेर का जो नंबर है उसके जो मार्क्स हैं वो 3 मार्क्स का एक शेर होता है जिसकी तशरीह आप करते हैं। तो आपकी जो तशरीह है नज़्म की निस्बत गज़ल की तशरीह 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और आपने उसके मफ़हूम को इस नुक्ता नज़र से भी ना सिर्फ तशरीह के नुक्ता नज़र से तैयार करना है बल्कि आप लोगों ने इस नुक्ता नज़र से भी इसे तैयार करना है कि अगर इन अशार में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उससे रिलेटेड जो भी आंसर है आप उसको बआसानी लिख सकें। इसका पहला शेर देखते हैं। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फ़कीराना आए, अब इसमें शायर ने अपनी ज़ात के लिए फ़कीर का इस्तारा इस्तेमाल किया है। शायर कहते हैं फ़कीराना का मतलब होता है कलंदराना, दरवेशाना, ठीक है। अब इसमें शायर कहते हैं कि फ़कीराना आए सदा कर चले। सदा देना यानी कि आवाज़ लगाना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक फ़कीर जो है वो जब दरवाज़े पर आता है तो कुछ साइल बनकर आता है और उसे किसी न किसी चीज़ की तलब होती है और वो सदा लगाता है। अब इसमें शायर ने अपनी ज़िंदगी को जो मुमासलत है वो एक फ़कीर, एक दरवेश, एक कलंदर के साथ उसको तशबीह दी है और शायर ने अपनी ज़ात के लिए फ़कीराना का लफ्ज़, कलंदराना यानी दरवेशाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और शायर कहते हैं मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, यानी शायर कहते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल एक फ़कीर, एक दरवेश और एक कलंदर की मानद है। जिस तरह कोई फ़कीर किसी के दरवाज़े पर जाता है और सदा लगाता है, आवाज़ लगाता है, साइल बनकर जाता है, सवाली बनकर जाता है और जब उसे उस दर पर से कुछ नवाज दिया जाता है तो वो उनको खुश रहने की दुआ देता है। अब इसमें शायर कहते हैं कि जिस तरह एक फ़कीर को जब उसकी झोली भर दी जाती है, जब उसको नवाज दिया जाता है, जब उसको कुछ अता कर दिया जाता है, इनायत कर दिया जाता है, तो वो दूसरे लोगों को खुश रहने की दुआ देता है। तो बिल्कुल इसी तरह शायर कहते हैं कि हम इस दुनिया में फ़कीरों की मानद आए, हमने फ़कीरों की तरह, कलंदरों की तरह, दरवेशों की तरह सदा लगाई, जिसने हमें खुशियाँ दी, यानी जिसने हमें जो है अच्छाई का जवाब अच्छाई से दिया, जिसने हमारी भलाई का सिला भलाई की सूरत में दिया, हमने उसको भी दुआ दी। लेकिन बाज़ औक़ात जिस तरह किसी दरवेश को, किसी फ़कीर को अगर खाली लौटा दिया जाए और उसके दामन को खाली जो है उसके कशकोल को खाली उसको लौटा दिया जाए, उस सूरत में भी यानी जो उसको नवाज़ देता है वो उसको भी दुआ देता है खुश रहने की और जो उसको नहीं नवाज़ता वो उसको भी खुश रहने की, हमेशा खुश रहने की दुआ ही देता है। बिल्कुल इसी तरह शायर कहते हैं कि मैं भी जिन्होंने मुझे मेरी अच्छाई के बदले, मेरी भलाई के बदले में भलाई और खुशी ही दी, मैं उनको भी सदा देता हूँ, दुआ देता हूँ उनके लिए भी कि वो खुश रहें और जिन्होंने मुझे अच्छाई के बदले या खुशी के बदले दुख दिए या तकलीफ़ दी या रंज दिए या मेरे दामन को कांटों से भर दिया या तकालीफ से और मसाइब से भर दिया, तो मेरी ज़ात बिल्कुल एक फ़कीर और एक दरवेश की माने दी है कि मैं उनको भी खुश रहने की ही दुआ देकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। यानी जिसने हमें खुशियाँ दी उनके लिए भी दुआ और जिसने हमें दुख दिए उनके लिए भी मैं उनको दुआ ही देता हूँ खुश रहने की। अब इसमें आप लोग शेर लिख सकते हैं। खुदा नसीब करे दायमी खुशी उनको,
عدم وہ لوگ جو ہم کو اداس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں. دوسرا شعر دیکھتے ہیں. وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. اب اس میں ہم لوگ اسے حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں اس کی تشریح کریں گے. اس کے مفہوم کو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں حقیقی معنوں میں، وہ کیا چیز ہے آہ. آہ کا مطلب یہاں پر ایک ویسے تو افسوس کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے یا افسردگی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس معنوں میں دیکھیں کہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی جب ہم تخلیق کردہ ہر ایک تخلیق پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے، اور جب ہم معرفت الہی کو پا لیتے ہیں، معرفت الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. تو ہمارا اس کائنات میں موجود جتنی بھی رنگینیاں ہیں، جتنے بھی میلے ہیں اور رونقیں ہیں، ہمارا اس سے دل جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. پھر ہمارے جو شب و روز ہیں وہ یاد الہی میں ہی بسر ہوتے ہیں. یعنی وہ کیا چیز ہے جس کے لیے کہ جب جو شخص معرفت الہی کو پا لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، پھر اس کا دل جو ہے وہ اس کائنات کی جتنی رنگینیاں ہیں، جتنی رونقیں ہیں یا جتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر دیتی ہیں، وہ ان تمام تر چیزوں سے اجتناب کرنے لگتا ہے. یعنی اس کا دل جو ہے وہ ان میلوں میں، ان ٹھیلوں میں، ان رونقوں میں اور ان رنگینیوں میں جو ہے وہ بسر نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا، بلکہ اس کا دل جو ہے پھر معرفت الہی کو جو شخص پا لیتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دھڑکتا ہے. دوسری صورت آپ اس کا جو مفہوم لکھ سکتے ہیں وہ مجازی معنوں میں، یعنی کہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ محبوب کی تعریف کرتے ہوئے شاعر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر ہمیشہ سے جو محب ہے، جو شعراء ہیں، انہوں نے اپنی کلاسیکی شاعری میں اپنے محبوب کی خوبصورتی کو موضوع بنایا ہے. تو شاعر نے ایک منفرد انداز میں اس میں اپنے محبوب کی خوبصورتی کو موضوع بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے کہ جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کے چہرے کی رونق کو دیکھا، اس کے منور چہرے کو دیکھا، اس کے رخ روشن کو دیکھا، تو میرا دل جو ہے وہ اب کسی چیز میں نہیں لگتا، بلکہ میرا دل ہر ایک چیز سے اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگ شعر کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ تم ہمارے کسی طرح نہیں ہوئے دنیا میں، ورنہ کیا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. ہاں جی، تیسرا شعر دیکھتے ہیں. کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. اب اس میں آپ لوگوں نے ایک لفظ ہے نا امیدانہ. ٹھیک ہے، نا امیدانہ. نا امیدانہ کا مطلب ہے جس میں کوئی امید نہ ہو، جس میں کوئی آس نہ ہو، جو امید اور آس سے عاری ہو. نگاہ کہتے ہیں نظر کو. ٹھیک ہے، اب اس میں شاعر جو ہیں وہ یہ خالصتاً جو ہے وہ مجازی معنوں میں ہم اس کی تشریح کریں گے. شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم مجھ پر کوئی ایسی نگاہ، ایسی نظر تو ڈال لیتے جس میں بے شک کوئی امید نہ ہوتی، جس میں کوئی آس نہ ہوتی، جو ہمیں مایوس کر دیتی. تم مجھ پر وہ نظر تو ڈال دیتے، لیکن تمہارا حال یہ تھا کہ جب تم میرے پاس سے گزرے سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. تو تم نے مجھے دیکھنا تو درکنار، تم نے میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. دیکھنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا تو درکنار ہے، تم ہم سے اپنا منہ بھی چھپا کر وہاں سے چل دیے. یعنی محبوب کی جو بے اعتنائی ہے، جو بے رخی ہے، جو اس کا اپنے محب کو بالکل توجہ نہ دینا ہے، اس کا شکوہ کرتے ہوئے شاعر نے یہ کہا ہے کہ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، یعنی
ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمیں امید بھری نظروں سے دیکھتے، جس میں ہمارے لیے کوئی آس یا امید یا کوئی محبت کا پیغام چھپا ہوتا، پوشیدہ ہوتا، لیکن کوئی نا امیدی کی ہی نگاہ ہم پر ڈال دیتے تو شاید ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی اور سکون اور جو ہے وہ قرار ہمیں نصیب ہو جاتا۔ لیکن دیکھنا تو دور کی بات کہ تم نے ہم اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا منہ جو ہے وہ بھی دکھانا گوارا نہ کیا۔ اب اس میں وہی شعر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور آپ اس میں یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، ہم ان کے دیکھنے کو سمجھتے ہیں زندگی، ان کا یہ حال ہے کہ ادھر دیکھتے نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں اس میں۔ چوتھا شعر دیکھتے ہیں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اب اس میں بے خودی کا ذکر کیا ہے، اس میں غالب کا یہ جو شعر ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب اس میں جو بے خودی کا لفظ ہے یعنی کہ بے ہوش کر دینا، مدہوش کر دینا۔ اب اس میں شاعر نے اپنے محبوب کے حسن، اس کی خوبصورتی اور اس کے دیدار سے متعلق جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، کہ جب میرا محبوب کو میں نے دیکھا، جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو وہ جب مجھے نظر آیا تو اس کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن اور اس کے چہرے کی شادابی اور اس کے چہرے کی رونق اور اس کے پرنور چہرے کو دیکھ کر، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا، مدہوش ہو گیا، بے خود ہو گیا۔ بے خود یعنی کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ آپ سے مراد یہاں ہے اپنے آپ سے بے خبر، اپنے آپ کی بھی خبر نہ رہی۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو میں اس قدر بے خود ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، مدہوش ہو گیا کہ مجھے اپنے آپ کی بھی خبر نہ رہی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے ہم شاعر کے، جس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلاسیکی شاعری میں شعراء نے ہمیشہ سے محبوب کے دیدار، محبوب کے حسن کی جس طرح تعریف کی ہے، اور اسی طرح ہی بالکل محبوب کے دیدار کے بھی وہ متمنی اور خواہش مند ہوئے ہیں، لیکن محبوب کے رخ روشن کو دیکھ کر، محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ کر شاعر کہتے ہیں کہ میں مدہوش ہو گیا، بے خود ہو گیا، مجھے اپنے آپ کی بھی خبر نہ رہی۔ پانچواں شعر دیکھتے ہیں، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ اب اس میں ہم اس کی جو تشریح کریں گے وہ حقیقی معنوں میں کریں گے۔ جبیں مطلب پیشانی، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق کے بندگی، بندگی یعنی کہ اللہ کا بندوں پر جو حق ہے، بندگی سے مراد عبادت کا حق، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہم ادا کر چلے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جو بندگی کا حق تھا، جو اللہ کا اپنے بندوں پر حق تھا، وہ ہم نے ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی یعنی ہماری جبیں جو ہے ہم نے ہمیشہ اس کو جھکائے رکھا، سجدے میں رکھا، سر سجود رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے رکھا، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک حکم جو ہے وہ بجا لانے کی پوری مکمل کوشش کی۔ بے شک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی محض پوری حیات، پوری زندگی جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے۔ اب اس میں آپ لوگ شعر لکھ سکتے ہیں کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس میں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے تمام حیات اپنی اللہ کا جو حق تھا اس کو ادا کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے کرتے ہی اس دنیا سے بالآخر چلا گیا۔ پرستش کی یہاں تک اے بت تجھے، نظر میں سبھو کی خدا کر چلے۔ بہت خوبصورت اور بہت اہم شعر ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ پرستش کا مطلب ہے پوجنا، عبادت کرنا، جس طرح بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ پرستش کی یہاں کا مطلب ہے یہاں تک، اے بت تجھے۔ بت ایک ایسے سمجھ لیں کہ بت کا ویسے تو یہ ہے کہ پتھر سے جو تراشا گیا صنم ہوتا ہے اس کو بت
کہا جاتا ہے، لیکن اس میں شاعر نے اپنے محبوب کے لیے بت کا استعارہ استعمال کیا ہے، اپنے محبوب کو جو ہے وہ بت سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر کی طرح، کی مانند، کے جیسا کے الفاظ جو ہے وہ نہیں ہوئے، تو اس لیے بت کا شاعر نے استعارہ استعمال کیا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ نظر میں سبھو کی، سبھو کہتے ہیں سب لوگوں کی، مراد سب لوگ، ٹھیک ہے، خدا کر چلے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے تیری اس قدر پرستش کی، میں نے تیری اس قدر عبادت کی، تجھے اس قدر پوجا، تجھے اس قدر چاہا کہ لوگوں نے تجھے اپنا خدا سمجھ لیا، کہ لوگ بھی تیرے پھر متمنی ہو گئے، تیرے خواہش مند ہو گئے، سب لوگ جو ہے وہ تجھے چاہنے لگے، تجھے پسند کرنے لگے اور تجھے اپنا خدا سمجھنے لگے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پتھر کے ایک بت کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، اسی طرح اے محبوب میں نے بھی تیری پرستش اور پوجا کی ہے۔ اب اس میں بہت خوبصورتی سے آپ لوگوں نے اس کی وضاحت کرنی ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب کے لیے بت کا جو استعارہ ہے وہ کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ بت جو ہے وہ کوئی گوشت پوست کا بنا ہوا نہیں ہوتا، اس کے اندر دل نہیں ہوتا، وہ دھڑکتا نہیں ہے، اس کے احساسات نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح جو شاعر ہیں انہوں نے اپنے محبوب کی جفاؤں کو، اس کے ظلم کرنے کی جو طبیعت ہے، جو اپنے محبوب کی جو سرد مہری ہے، جو اس کے ساتھ ایک برا سلوک ہے، یا اس کے جذبات کو، اپنے محبوب کے جذبات کو سمجھنے کی جو اس کے اندر ایک طبیعت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے شاعر نے اپنے محبوب کے لیے بت کا استعارہ استعمال کیا ہے، کہ جس طرح ایک بت جذبات اور احساسات سے عاری ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح میرا جو محبوب ہے وہ بھی جذبات اور احساسات سے عاری ہے، حالانکہ میں نے اس کی بتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی ہے، اور میری اسی عبادت اور پرستش اور پوجا کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بھی اس کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی لوگوں نے بھی جب میرے جنوں کو دیکھا، میری محبت کو اور میری اس کو چاہنے کی جو شدت ہے، جب اس کو دیکھا تو لوگوں نے بھی اس کو چاہنا شروع کر دیا، اس سے محبت کرنا شروع کر دی۔ اب اس کا جو آخری شعر ہے وہ مقطع کا شعر ہے، جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب ایک سوالیہ انداز بھی ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور ہم سے کوئی پوچھے گا کہ تم اس دنیا میں جب آئے تھے تو تم نے ایسا کیا کیا، ایسا کیا مختلف کام کیا، یا جس مقصد کے لیے تمہیں اس کائنات میں بھیجا گیا تھا تو کیا تم نے وہ کیا یا نہیں کیا۔ جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، یعنی جس مقصد کے لیے تمہیں اس کائنات میں بھیجا گیا تھا، کیا اس مقصد کو پورا کرنے کی تم نے کوشش کی یا تم نے کچھ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہیں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے، یعنی ہم نے کوئی ایسا قابل ذکر جو ہے وہ کام نہیں کیا، یا جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا تھا ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کا ہم ذکر کر سکیں یا بیان کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ غزل سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور کمنٹ میں جو بھی آپ کوئی نظم ہو، کوئی غزل ہو آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، میں اس پر ویڈیو بنانے کی مکمل کوشش کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔